बिल्लामिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि किसी घर में कोई असेब, कोई जिन, कोई सहर, कोई असेबी मामला ना हो, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ऐसी पुरस्रार बीमारियाँ जो नफसियाती बीमारियों की तरफ जाती हैं, जो डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं, जो एंग्जायटी की तरफ ले जाती हैं, जो पागलपन की तरफ ले जाती हैं, इनका मंबा, इनकी बैकग्राउंड और इनका पस मंज़र अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जिन्नात, असेब, ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो आज मैं जब हमारी पॉडकास्ट ये बहुत ज़रूरी है, मुझे बड़े अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी, बड़े अरसे से मुतालबा आ रहा था कि आप जन्नात पे बनाएं, वो सरकश ज़िद्दी जन्नात जो इंसानी इबादियों में आके, घरों में आके, इंसानों में आके उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। वो जन्नात जो 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 इंसानों में आके पहले इंसानी जिस्म में घुसते हैं, घुसने के बाद डीएनए में घुसते हैं, खून में शामिल हो जाते हैं, फिर आके उस बंदे की ज़िंदगी में ऐसी बर्बादी, ऐसी बेचैनी, ऐसा इसराब, ऐसा डिप्रेशन, एंग्जाइटी लाते हैं कि बंदा बिल्कुल उज़्वे मुअत्तल होकर रह जाता है। आज हम बात करेंगे जन्नात क्यों आते हैं इंसानी आबादियों में और इनकी अलामात क्या हैं, और अलामात के बाद वो कौन से आसान बिल्कुल मुख्तसर तरीके हैं जिनसे आपकी जान छूट जाए इनसे। मैं लंबे चौड़े वज़ाइफ आज नहीं बताऊंगा, ऐसी जिनका और मुजरब चाहे नस्लों से चल रहा है, कोई पेशेंट है, कोई मरीज़ है, कोई घर है, कोई कारोबारी जगह है, और जन्नात आपके खून में शामिल है, आपके कारोबार में शामिल है, आपके दिमाग में शामिल होकर आपकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। आज हम मैं आपको मुख्तसर बिल्कुल शॉर्ट और आजमूदा तरीन अपनी ज़िंदगी के मुजरब तरीन चीज़ें बताऊंगा जिससे हमारी असेब और जन्नात से जान छूट जाएगी। पहली बात है ये जन्नात आते क्यों हैं, और कुछ लोग मुनकरीन हैं कि जन्नात क्यों, जो मुनकरीन है कि जन्नात हैं या नहीं, उनके लिए इतला है कि वो सूरह जिन पढ़ लें, सूरह रहमान पढ़ लें, सूरह आल नाम पढ़ लें, जिनमें अल्लाह ताला ने जन्नात का जिक्र किया। और जन्नात आप हैरान हो जाएंगे, अल्लाह ताला ने इनको खालिस आग से पैदा किया, जो धुएँ के बगैर खालिस आग है ना, शोला, उसके इनको प्योर शमा जो खालिस हमारा दुश्मन अव्वल है शैतान भी, तो जिन्नी था वो भी आग से पैदा हुआ था, जिसको ये ज़ोम था, ये तकब्बर गुरूर था कि मैं आग से बना हूँ, तो इंसान मिट्टी से बना है। तो ये पहले से ज़मीन जब हज़रत इंसान आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पे आए, ये जन्नात पहले से इस दुनिया पे मौजूद थे। ये जब इंसान आया तो इनका ये एलियन कहाँ से आ गया, ये गैर मुल्की कहाँ से आ गया, ये ना। फिर दूसरी बात है कि इनकी वो बात कि ये इंसानों को वहाँ से देखते हैं जहाँ से हम उनको नहीं देख सकते। इनकी तख्लीक क्योंकि और है, इनकी डायमेंशन क्योंकि और है, ये 3D नहीं है, इनको आम इंसानी आँख इनको नहीं देख सकती। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया कि अल्लाह ताला ने ये किया कि हर इंसान, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उस पर नस्ल इंसानी का आबाद हुआ, हर इंसान के दाएं बाएं एक औरा बनाया कि शील्ड बनाई, एक ऐसी हिफाजती शील्ड बनाई ताकि हम इनसे महफूज रह सकें। लेकिन कुछ वाक़यात, कुछ हादसात, कुछ जादू टोने, जन्नात, या कुछ ऐसी हमारी बदअमलियाँ, सुस्तियाँ, कोताहियाँ, या कुरान मज़हब से दूरी की हमारी वो औरा शील्ड जब टूट जाती है तो फिर ये इंसानी जिस्म में दाखिल आते हैं। वो मैं किस दिन और बनाऊँगा कि किस तरह ये इंसानी जिस्म में दाखिल होती हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि ये जन्नात अगर इंसानी जिस्म में आ गए हैं और आने के बाद आप हैरान हो जाए, डीएनए में शामिल हो जाते हैं, ये खून में शामिल होते हैं, और खून में शामिल होने के बाद आपके असाब, आपके दिमाग के केमिकल को छेड़ के एक आपके दिमाग खौफ में मुब्तला करते हैं। खौफ मुब्तला करने के बाद फिर आपके जिस्म पे कंट्रोल करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ, अगर मेरे पास जब लोग आते हैं ना, नाजरीन आप हैरान होंगे, 70-80% लोग जो असीबी तौर पे हॉन्टेड हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं है, कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई परेशानी में मुब्तला है, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, बर्पा हो रहे हैं, बिला वजह ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा है। तो वो ना कहीं असीबी असरात में मुब्तला हैं। और ये जो जन्नात है, ये इंसानी आबादियों में आने के बाद इंसानों के अंदर घुस के उनकी ज़िंदगियाँ इन्होंने बर्बाद की हुई। तो मैं आज प्रासद बताऊँगा, बिल्कुल आसान, मुख्तसर और शॉर्ट तरीके से आपको मुजरब चीज़ें बताऊँगा ताकि आपकी जान इनसे छूट जाए। ये सच है कि ये इंसानी आबादियों में वो इंसानों को, यहाँ मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि जन्नात का वो ग्रुप जो शरीर है, जो शर पसंद है, जो नॉन मुस्लिम है, ज़्यादातर इंसानी आबादियों में वो आते हैं, आके फिर बिगाड़ पैदा करते हैं। बिगाड़ पैदा करने के बाद इंसानों को तंग करते हैं, तंग करने के बाद ये एंजॉय करते हैं। इनमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम होते हैं। अब हम सबसे पहले इस बात पे जाते हैं कि अगर ये इंसानी आबादियों में आते हैं तो पहला काम ये है कि आम इंसान यहाँ पे सवाल ये करेगा कि वो कौन सी अलामात है कि हमें पता चले कि वाकई यहाँ पे जन्नात इनसे, इस फ़र्द के साथ, इस घर में, इस कारोबारी जगह पे जन्नात आ गए। और ये इतने ज़िद्दी, सरकश और बिल्कुल पागल किस्म के जुनूनी होते हैं कि अगर किसी के पीछे लगा दिया जाए, या बाज़ का, तो मैं ये भी यहाँ क्लियर करूँगा कि कुछ जो जादूगर हैं वो कुछ सिफली अमलियात करके, शिरकिया माल करके शैतानी कुफ्तों को अपने साथ मिलाते हैं। साथ मिलाने के बाद जब किसी पे ये जादू करते हैं तो जन्नात के, शैतानी जन्नात का टोला जो उस घर में या उस फ़र्द पे मुसल्लत कर देते हैं, किसी की यानी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो दो तरीके, कुछ तो शरपसंद शरीर जन्नात खुद आते हैं, और कुछ जो हमारे माशरे में जादूगर हैं, शिरकिया माल करके मज़हब के साथ, कुरान के साथ
رشتوں کو پامال کرنے کے بعد شیطانی قوتوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. پھر وہ جب خاص ذکر اذکار کرتے ہیں تو پھر کسی ٹارگیٹڈ شخص پہ جا کے اس کی زندگی برباد کرتے ہیں. یہ سچ ہے کہ یہ اگر کسی انسان پہ مسئلہ تو اس کو پاگل بھی کر سکتے ہیں, اس کو ذہنی مریض بھی بنا سکتے ہیں, ڈپریشن میں مبتلا کر سکتے ہیں, لڑائی جھگڑے قتل و غارت سب کی طرف لے جا سکتے ہیں, گھروں کی زندگی برباد کر سکتے ہیں. پہلی نشانی یہ ہے. پہلی بات علامات کیا ہے کہ تاکہ نارمل بندہ اندازہ لگا سکے, ڈائگنوز کر سکے, تشخیص کر سکے کہ واقعی اس کے اوپر یا اس کے گھر میں جنات آ گئے ہیں. کسی گھر میں آگ لگنا, کسی گھر میں بدبو پھیلنا, کپڑے پھٹنا, خون کے چھٹے پڑنا, پانی کے چھٹے پڑنا, قبرستان کی مٹی آنی, پتھروں کی بارش ہونی, غلاظت کا گھر میں آنا, چیزوں کا غائب ہونا, چیزیں آ رہی ہیں, چیزیں چلی جا رہی ہیں, ادھر سے آ رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں, پیسے غائب ہو جانا, پیسے غائب ہونے کے بعد چیزوں کا غائب ہو جانا, کپڑے پھٹ جانا, اور گھر کے بعض حصوں میں بھاری پن کا احساس ہونا, جیسے آواز آتے بھاری پن کا احساس ہو گیا, اور بلا وجہ لڑائیاں جاری ہیں, لڑائی جاری, لڑائیاں جھگڑے ختم ہی نہیں ہو رہا, کوئی وجہ نہیں, ایک چھوٹی سی بات ہے وہ مہینہ چلی جا رہی ہے. اور ایسی پراسرار بیماریاں کے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ بیماری میں گھستا چلا جا رہا ہے. بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, پانی کے چھٹے, خون کے چھٹے, کپڑے پھٹ جانا, کپڑے پھٹنے کے بعد پھر چیزیں غائب ہو جانا, چیزیں غائب, گھر میں بدبو کا احساس ہونا, غلاظت گرنا گھر میں, اور پانی گرنا. دوسری بات ہے کچھ میرے پر فیملیز ایسی ہے جب تنگ آتی ہے, گینڈے کے بہت سارے پھول آ جانا, گوبھی کے پھول آ جانا, باقی چیزیں گھر کی چیزوں کا دائیں بائیں شفٹ ہونا, اور ایسی پراسرار چیزیں گھر میں آنی کہ بندہ حیران ہو جانا. بعض جگہوں پہ خون کے لوتھڑے میں کچھ فیملیز میرے پاس آتی ہیں, 2 کلو خون کا ٹکڑے پیس کے گھر میں گرتے ہیں آ کے. اور کچھ میرے گھر میں ایسی آتی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو بیڈ کے نیچے پورا لائن ڈھیر لگا ہوتا ہے خون کا, یا دیواروں پہ خون گرنا. یہ وہ ساری علامات ہے کہ یہ انسانی آبادیوں میں آنے کے بعد بربادی اتارتے ہیں. یہاں میں آپ کے نالج کے لیے یہ بتا دوں کہ بعض اوقات یہ ایسے عامل جنات ہوتے ہیں, جو میں کوشش کروں گا پوری ویڈیو اس پہ علیحدہ بناؤں, جو آ کے نا جادو والی چیزیں پھینکتے ہیں. میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں, واش روم کے اندر پانی کے چھٹے, وہاں کو بندہ گیا ہی نہیں گرا, گھروں کے اندر خون کے چھٹے, گند چیزیں گر رہی ہیں جا رہی ہے, ساری جنات کی اپیرنس ہے. اب یہاں پہ آپ یہ سوچیں گے یہ کیوں ایسے کرتے ہیں. ان کے کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے, یہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں کہ وی آر ہیئر, ہم آ گئے ہیں. آنے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کا اورا ویک ہے, جس کے ساتھ ان کی فریکوینسی میچ کرتی ہے, اس کے اندر گھس کے اس کو میڈیم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, جسم کو استعمال کرتے ہیں. پھر یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں, یہ ہیں, یا کوئی اچھا معالج یا کوئی اچھا جو روحانی بندہ وہ ان کو جب ذکر اذکار کر کے, تسبیح کر کے, ان پہ پڑھائی کر کے ان کو بولنے پہ مجبور کرتا ہے, ان سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آ گئے ہیں. پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہماری وجہ یہ تھی, ہمارے ساتھ بدتمیزی کی, کوئی درخت کاٹ دیا انہوں نے, یا ہمارے کو درخت میں سوراخ تھا وہاں انہوں نے پیشاب کر دیا, یا اس کے بعد ہماری فلاں جگہ تھی وہاں انہوں نے یہ بد تہذیبی کر دی, انہوں نے ہماری زندگی میں مداخلت کی ہے. بعض کا یہ کرتے ہیں, بعض کا یہ کہتے ہیں کہ فلاں عمل نے ہمیں مسلط کیا کہ اس بندے کی زندگی برباد کر دیں. یعنی کہ یہ آ گئے, آنے کے بعد اپنی اپیرنس دیتے ہیں, اپیرنس کے بعد ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سے کمیونیکیٹ کریں, ہمارے سے رابطہ کریں, ہمارے سے گفتگو کریں تاکہ مسئلہ آگے بڑھ سکے. ان کی بڑی قسمیں ہیں, جنات ہیں, پریت ہیں, موکل ہے, دیو ہے, پری ہے, مونی ہے, چھلاوے ہیں, ان کی بڑی قسمیں. اسی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے سانپ بھی ہیں, ریچھ بھی ہیں, بیل بھی ہے, جانور بھی ہیں, مچھلیاں, ان کی تخلیق کا مادہ اور ہے. جس طرح ہماری یہ دنیا آباد ہے, ان میں اسی طرح ان میں سانپ, جانور ہیں, پرندے, ہر چیز ان کی ہے, ان کا مٹیریل اور ہمیں نظر نہیں آتی. اکثر میں یہاں کو ایک وہ حدیث پاک بھی ہے, اگر آپ کسی سانپ کو دیکھیں تو اس کو کہیں کہ یہاں سے چلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اکثر سانپ انسانوں کو ڈرانے, جنات جو ہے انسانوں کو ڈرانے کے لیے سانپ کی شکل میں آتی ہے. تو اگر آپ سانپ نظر آتے ہیں اس کو چلے جائے, 3 بار کہیں, اگر وہ نہیں جاتا پھر آپ سمجھیے کوئی جنی سانپ ہے, اس کو مار دیں. سانپ میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ڈر جائے. خواب میں پھر پانی کے چھٹے پڑنا, خون کے لوتھڑے دیکھنا, کٹے ہوئے جانور دیکھنا, بھینسوں کا دوڑتے ہوئے دیکھنا, پانی کا دیکھنا, گندے خواب کوئی چیز گم ہو گئی ہے, مل نہیں رہی. یہ ساری سائن ہے کہ کوئی آسٹرو ورلڈ کا ممبر, آسٹرو ورلڈ میں اسے کہتا ہوں اس دنیا کی مخلوق جو نظر نہیں آتی, اس دنیا میں آ کے اس نے مداخلت کر دی. مداخلت کرنے کے بعد اس نے زندگی برباد کر دی, تنگ کر دی, تکلیف کر دی. ان کی یہ بھی ان کی نشانیاں. اب ہمارے جو پروگرام کا سب سے اہم حصہ اس طرف آتے ہیں کہ پتہ چل گیا, اس کی علامات بھی پتہ چل گئی, اس کے اپیرنس بھی پتہ چل گئی. اب ہم نے علاج کرنا, تو علاج کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہاں میں کچھ میرے دوست سے بعض کو شکوہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے اعمال بڑے لمبے ہوتے ہیں. آج میں نے 2-3-4 ایسے طریقے بتاؤں گا جو پچھلے 30 سال سے میری زندگی کا مجرب حصہ ہے. اور جب آپ کریں گے, آپ بھی مجھے دعائیں دیں گے, اس کے بعد وہ جن چیز, کوئی جن گھر میں آ گیا, کوئی سیب آ گیا, کوئی پیشنٹ اس کو سر درد ہے, تکلیف ہے, دورہ پڑ گیا, دورہ پڑنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کی وہ جان چھوڑ دے.
آپ نے اس کے سامنے بیٹھنا. پہلا کام نے کیا کرنا ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا میری جب میں کسی کو پانی دم کرنے کے لیے کہتا ہوں تو زیادہ تر ہر بندے کو میں سورہ طارق کہتا ہوں. سورہ طارق پہ کس دن پورا پروگرام کروں گا. سورہ طارق آپ نے جب پڑھنا نا, پڑھتے پڑھتے جب آپ نے 15ویں 16ویں 17ویں آیت پہ آنا, انا ہم یقیدون پہ آئیں گے, یعنی کہ سورہ طارق کی 15ویں 16ویں 17ویں آیت انا ہم یقیدون قیدم جب وہاں پہ آئیں گے, سورہ طارق آپ نے ایک بار پڑھنی ہے. جب آپ نے اس کی 15ویں 16ویں 17ویں انا ہم یقیدون قیدم پہ آئیں گے, اس کو آپ نے 70 بار تکرار کرنی ہے. جب آپ تکرار کریں گے, جیسے تکرار کرتے جائیں گے یہ چیخیں گے, مریں گے, ان کو آگ لگ جائے گی اور آپ کی تکرار کے ساتھ یہ بھاگ جائیں گے, پیشنٹ نارمل ہو کے گر جائے گا اور یہ صاف ہو جائے گا. اگر آپ خود پیشنٹ فیل کرتا ہے, آپ سورہ طارق ایک دفعہ پڑھیں اور ساتھ آپ جو 15ویں 16ویں 17ویں آیت ہے سورہ طارق کی انا ہم یقیدون قیدم سے شروع ہوگی, اس کو آپ نے بار بار تکرار کرنی. اس کی آپ کے جسم کے اندر ہے, آپ کے دائیں بائیں اس کی آواز سے جل جاتے, یہ بھاگ جاتے. ایک تو طریقہ یہ. دوسرا طریقہ کیا ہے, آقا کریم نے فرما دیا کہ آیت الکرسی سے بڑھ کر بڑی شیلڈ کو نہیں. مجھے بے شمار جنات کہتے ہیں, میں اس کی مثال یہاں یہ دوں گا کہ میرے پاس ایک, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, ایک دفعہ کئی دفعہ میرے پاس کمرے میں 100-150 عورتیں بندے بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندی کے اندر جن حاضر ہو گیا ہے. تو میں اسے کہتا کہ تم اس کو چھوڑ کے کتنے لوگ اندر جا سکتی ہو. تو وہ کہتی میں یہاں پہ نا صرف 3-4 لوگ ہیں جن کے اندر جا سکتا ہوں یا جا سکتی ہوں. تو میں کہتا کیوں باقی لوگوں کے اندر کیوں جا سکتی. وہ خود کہتی ہے ان لوگوں نے ذکر اذکار کیے, کسی نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے, کسی نے کل شریف پڑھا ہوا, کسی نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے, مختلف چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. وہ دیوار ہے آگ کی, اگر ہم اس کے کراس جائیں گے تو ہم جل جائیں گے. وہ جن کے اقرار کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ, میکسیمم لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جن کے اندر ہم نہیں جا سکتے. لہٰذا ایسے لوگ جن کا اورا ویک ہے, جو ذکر اذکار نہیں کرتے, جو اسلامی مسنون عبادات نہیں کرتے, ان کے اندر یہ چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی اور اگر پیشنٹ, پہلا تو میں نے سورہ طارق والا بتا دیا, دوسرا ایک اور بجرب سورہ آیت الکرسی ہم سارے لوگ پڑھتے ہیں. آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. پڑھنے جب آپ اس مخصوص آیت پہ آنا ولا یہود و حفظ و ہوما, جب ولا یہود و حفظ و ہوما والی آیت پہ آنا ہے تو آپ نے آیت الکرسی ایک بار پڑھنی ہے, لیکن ولا یہود و حفظ و ہوما والعلی العظیم اس پہ آ کے آپ نے اس کی تکرار کرنی ہے. اس کو بھی 70 بار پڑھنا ہے. اگر جیسے جیسے آپ ولا یہود و حفظ و ہوما پڑھتے جائیں گے جلنا شروع ہو جائیں گے, تڑپا. اگر آپ 2-4 دن کرتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کے اندر وہ نور, وہ روشنی, وہ شیلڈ بن جاتی ہے. پھر یہ آپ کے قریب نہیں آتے. ان کی آیت الکرسی ایک بار, ولا یہود و حفظ و ہوما بھی آپ نے بار بار پڑھنا ہے. اس سے بھی آپ کے جنات جسم آزاد ہو جاتا ہے, گھر آزاد, چیزیں آزاد ہو جاتی ہیں. آیت الکرسی ایک بار 70 بار آپ نے تکرار کرنی, جب تکرار کریں گے جل جاتے ہیں. دوسرا ہو گیا. تیسرا, اب آپ کے سامنے کوئی پیشنٹ آ گیا ہے, بے ہوش ہو گیا, گھر میں کوئی بندہ اس کے اندر حاضری ہو گئی ہے اور آپ کے کوئی مدد کرنے والا نہیں, تو آپ چاہتے کہ اس کی مدد کریں. تو میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے اعمال دیکھے, لیکن جو ابھی آپ کو عمل بتانے لگا اس کو یاد کر لیں. اسے جو میرا یہاں ایک اور آپ کام کر سکتے ہیں کہ جو میں نے رقیہ شریعہ بنایا ہوا ہے, کہ اپنی میری چینل پہ پڑا ہوا ہے, اگر آپ آیت الکرسی نہیں کر سکتے, آپ سورہ طارق نہیں کر سکتے, آپ ڈرتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے, تو پلیز میرا جو رقیہ شریعہ اگر آپ وہ چلا دیں تو اس کے آواز سے بھی جل جاتے ہیں. اگر کوئی اسیبی مریض ہے, کوئی جناتی مریض ہے, کوئی نظر بد, اگر وہ 7-8 دن صبح شام سن لے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب میں بتا لوں کہ سورہ مومنون میں نے قرآن پاک میں اس سے بڑی کوئی نہیں دیکھی جنات کے والے سے. سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جو افحسبتم انا خلقناکم سے شروع ہوگی اور لا برہان اللہ یہ آخر تک جائے گی, یعنی کہ سورہ مومنون آخری 4 آیات جو میرے رقیہ شریعہ میں بھی ہے اور منزل میں بھی ہے. آفا سے تم پڑھیں گے اس کو, آپ نے نا 11 بار پڑھ کے جیسے ہی آپ پڑھیں گے وہ جو پیشنٹ ہے اس کا جو جن ہے جل جائے گا, بھاگ جائے گا, جسم آزاد ہو جائے گا. اگر کوئی پیشنٹ صبح شام 11 بار اس کو پانی پہ دم کر کے 7 دن پی لے, اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو میں نے طریقے بتایا کہ وقتی طور پہ اگر کوئی پیشنٹ ہے سورہ طارق کر سکتے ہیں, آیت الکرسی کا وظیفہ کر سکتے ہیں, یا سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کر سکتے ہیں, پھر اپنے تینوں کل پڑھ سکتے ہیں, آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ گھر اور مریض مستقل آزاد ہو اور اس کا اورا اتنا تگڑا ہو جائے, مضبوط ہو جائے کہ دوبارہ فار ایور اس کے پاس مرید نہ کوئی جن یا پوت یا چڑیل پریت نہ آئے. اس کے لیے آپ نے کرنا کہ آپ نے پانی, ایک بوتل پانی لینی ہے, عرق گلاب لینا ہے, 5 تولہ ہرمل, 5 تولہ گوگل, 5 تولہ کلونجی لینی ہے. ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کے سورہ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے, دوبارہ نہیں پڑھنا. یہ پانی آپ نے 1 مہینہ پینا ہے, اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے. جو عرق گلاب ہے اسے آپ نے 3 مختلف دنوں میں شاور لینا ہے. اور جو ہرمل گوگل کلونجی میں نے بتایا اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 7 پڑیاں بنانی ہے, روزانہ گھر میں آپ نے دھونی دینی, آج اس کمرے میں دے دے, کل اس میں دے دے, پرسوں اس میں دے دے. اور آخری سب سے اہم بات, اگر آپ یا رقیبو یا حفیظو 13 تسبیح, لا حول ولا قوت الا باللہ 5 تسبیحاں, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 3 تسبیحاں, اور تینوں کل جو ہے سورہ اخلاص ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے 11 بار. اور اس کے بعد یا رقیبو یا حفیظو 13 تسبیح روزانہ آپ کوئی بندہ 41 دن پڑھ لیتا ہے. بیویاں باقی دن بعد میں پورے کہ اس کا اورا بن جاتا ہے, اس کی سیفٹی شیلڈ بن جاتی ہے, پھر فار ایور جن اس کے قریب نہیں آتے. آپ نے یہ کرنا ہے, جس گھر میں جنات ہے وہاں پہ آپ نے سورہ بقرہ کی کیسٹ لگانی ہے. کیسٹ نہیں لگا سکتے, سورہ بقرہ کو 3 دنوں میں پڑھنا ہے. اگر
3 دنوں میں نہیں وہ بھی بھاری ہے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کرنی ہے. جب یہ ذکر اذکار آپ کریں گے آپ اور آپ کا جسم آپ کے سارے لوگ جنات سے آزاد ہوں گے, نسل در نسل آپ کے خون سے بھی جسم پاک ہو جائے گا اور آپ بالکل صاف ہو جائے گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو جنات سے پاک کر کے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی تو یہ ویڈیو سبسکرائب بھی کیجیے گا, پسند کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ